यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी। किताबुर रूह, रूह का इंसाइक्लोपीडिया। तालीफ़ इमाम इब्न क़य्यम रहिमहुल्लाह। तर्जुमा मौलाना अब्दुल मजीद सिद्दीकी। दलील नंबर 8 का जवाब। ये अबुल बरक़ात बगदादी का शुबा है जो बिल्कुल कमज़ोर है, क्योंकि ये इस पर मबनी है कि तख़य्युलात मौजूदात में से हों और नफ्स नातिका में छुपते हों। जैसे नफ्स अपने महल में छुपा हुआ है और ये मालूम है कि इन ख़यालात की कोई हकीकत नहीं, ज़हन सिर्फ इन्हें फ़र्ज़ कर लेता है, ये नफ्स में छुपे हुए नहीं हैं। चूँकि उलूम ख़ारिजिया की सूरतें भी नफ्स में नहीं छुपतीं, ख़यालात मादूमा का तो ज़िक्र ही क्या, ये एदाम इज़ाफ़िया में तमीज़ करने के भी माने भी नहीं, क्योंकि अक़ल अदम समा, अदम बसर वग़ैरह में तमीज़ कर लेती है, और इस तमीज़ से ये लाजिम नहीं होता कि एदाम मौजूद भी हों, बल्कि अक़ल तो महालात के अनवा में भी तमीज़ कर लेती है जिनका वजूद मुमकिन नहीं। फिर हम कहते हैं उन चीज़ों में जो अजमिया व मिक़दार से मुजर्रद हों, हर एतबार से अशकाल व मक़ादीर का हुलूल करना अक़ल में आता है, तो क्या छोटे जिस्म में बड़ी शक्ल व हुजम वाली चीज़ के इल्म का उतर आना मफ़ूल नहीं? नीज़ जब तमाम एतबार से अदम इंतिबाक जो हर मुजर्रद में सूरत व शक्ल के हुलूल करने से माने नहीं, तो बड़े का छोटे पर अदम इंतिबाक बदरजाए ऊला छोटे से महल में बड़ी सूरत के हुलूल से माने ना होगा। मज़ीद तुम्हारे पहले पेशरुओं ने इस पर दलील कायम की है कि सूरत हाला का जो हर मुजर्रद है, इसमें छुपना नामुमकिन है, और इसके कई दलाइल दिए हैं। दलील नंबर 9 के 10 जवाबात। उस शुबे के कई जवाबात हैं। नंबर 1, अक़ली क़ुव्वत के कमाल में जिस्म की सेहत के लिए एक ज़रूरी मिक़दार मुअय्यन का एतबार है, लेकिन सेहत में कमाल, जिस्म का कमाल, अक़ली क़ुव्वत में एतबार नहीं। ज़ाहिर है वही ज़रूरी मिक़दार मुअय्यन बराबर बाकी रहती है, यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी कायम रहती है। नंबर 2, शायद बूढ़े के इदराकात अक़लिया इसलिए दुरुस्त रहते हों कि उसकी अक़ल कुछ आज़ा में कायम है, जिनमें ख़राबी सबसे आखिर में आती है, फिर जब वो भी ख़राब हो जाते हैं तो अक़ल भी ख़त्म हो जाती है। नंबर 3, जायज़ है कि कुछ मिजाज कुछ कवा के मुवाफ़िक हो, और शायद बूढ़े का मिजाज अक़ली क़ुव्वत के मुताबिक हो, जिसकी वजह से इसमें अक़ली क़ुव्वत मज़बूत रहती हो। नंबर 4, मिजाज जब अपनी पूरी क़ुव्वत पर होगा तो तमाम कवा मज़बूत होंगे, और क़ुव्वत शहवानिया और असबिया भी कमाल कवा होगी, और इन दोनों क़ुव्वतों का मज़बूत होना कमाल अक़ली से माने हैं। फिर जब बुढ़ापा आ जाता है और कमज़ोरी पैदा हो जाती है तो क़ुव्वत शहवानिया और गस्बिया में भी कमज़ोरी आ जाती है, जो कमाल अक़ली से माने थीं, और अक़ल में भी कमज़ोरी आ जाती है, लेकिन अक़ल में ज़ौफ़ आने के बाद अक़ल के ख़िलाफ़ क़वा में भी कमज़ोरी आ जाती है। इसलिए एक नुकसान की तलाफ़ी दूसरे नुकसान से हो जाती है और एतदाल पैदा हो जाता है। नंबर 5, बुज़ुर्ग शख्स तजर्बाकार और बहुत सी बातों का आलिम होता है, उसके तजर्बात और उलूम क़ुव्वत फ़िक्रिया और नज़रिया के मददगार हो जाते हैं। इसलिए कमज़ोर बदन व क़वा से जो नुकसान पैदा होता था उसकी तलाफ़ी हो जाती है। नंबर 6, कसरत कार से एक तरह का गहरा मलका हासिल हो जाता है, और इस तरह इस नुकसान की तलाफ़ी हो जाती है जो जिस्म में खलल पैदा हो जाने से पैदा हो गया था। नंबर 7, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान बूढ़ा हो जाता है मगर इसमें दो चीज़ें ज़्यादा हिर्स और लंबी उम्मीदें जवान रहती हैं। वाक़यात इस हदीस पर गवाह हैं, जबकि हिर्स व उम्मीद जिस्मानी कवा और ख़याली सिफ़ात में से हैं, मगर फिर भी जिस्म की कमज़ोरी से इन दोनों सिफ़तों में कमज़ोरी नहीं आती। मालूम हुआ कि ज़ौफ़ जिस्म से जिस्मानी सिफ़ात में कमज़ोरी पैदा होना ज़रूरी नहीं। नंबर 8,
ہم بہت سے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہوش و حواس بھی قائم نہیں رہتے، بلکہ زیادہ بوڑھوں میں یہ چیز زیادہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ إِلَى الْآيَةِ، تم میں سے کچھ آدمی آخری عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور علم کے بعد بے علم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بوڑھا آدمی آخری عمر میں بچے کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور جس میں یہ چیزیں نہ ہوں، سمجھ لو کہ وہ آخری عمر کو نہیں پہنچا۔ نمبر 9، جسمانی قوت اور قوت نفس میں اسی طرح کمزور جسم اور کمزور نفس میں تلازم نہیں۔ کچھ لوگ طاقتور ہونے کے باوجود ڈرپوک و بزدل ہوتے ہیں، اور کچھ کمزور ہونے کے باوجود بلند حوصلہ، بہادر اور خطرات میں کود جانے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 10، تمہاری بات اگر مان لی جائے تو پھر بھی اس سے نفس کا جوہر مجرد ہونا کہ نہ عالم میں داخل ہو اور نہ اس سے خارج ہو، اور نہ جسم میں ہو اور نہ جسم سے باہر ہو، لازم نہیں آتا، کیونکہ جب نفس جسم لطیف و چمکدار اور علوی ہے اور سفلی اجسام کے خلاف ہے، تو سفلی اجسام کی طرح انحلال و تغیر اور فنا کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے جسم کے انحلال و تغیر سے جوہر نفس میں انحلال و تغیر کا پیدا ہونا ضروری نہیں۔ دلیل نمبر 10 کا جواب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی جسمانی قوت میں ثبوت حکم سے تمام جسمانی قوا میں اسی حکم کا ثبوت ضروری نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس صرف دعویٰ اور غلط قیاس ہے۔ نیز صور و اعراض اپنے محل کے محتاج ہیں، اور یہ احتیاج صرف ان کی ذاتوں کا تقاضا ہے۔ اس حکم کے ساتھ ان کے استقلال سے ان کا محل سے استغنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی حکم کے تقاضے کی بنا پر کسی چیز کے مستقل ہونے سے محل سے استغنا ضروری نہیں ہوتا۔ دلیل نمبر 11 کا جواب۔ 11ویں دلیل کا جواب یہ ہے کہ قوت خیالی اور جسمانی ہے، اور وہ معمولی چیزوں کے خیالات کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی اشیاء کے خیالات پر بھی قادر ہے۔ جہاں وہ سورج اور چاند کا تصور کرتی ہے، وہاں وہ ایک چھوٹے انگارے کا بھی تصور کر لیتی ہے۔ نیز طاقتور و غالب چیزوں کے دیکھنے سے کمزور چیزیں آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اور اعلیٰ عقلیں کمزور معقولات کے ادراک سے مانے ہیں، کیونکہ جو شخص رب کائنات کے جلال اور اس کے اسماء و صفات کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہے، اس حالت میں اس سے جوہر فرد کی حقیقت و ماہیت پردے میں رہے گی۔ دلیل نمبر 12 کا جواب۔ یہ شبہ اس پر مبنی ہے کہ ذات مدرک میں مدرک کے برابر صورت حاصل ہوتی ہے، جبکہ یہ اصول غلط ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اس پر آئینہ میں صورت کے چھپنے سے استدلال کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ تمام اہل دانش، فلاسفہ اور متکلمین کا اس پر اجماع ہے کہ آئینہ میں کوئی چیز مطلق نہیں چھپتی۔ مزید ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس میں بجائے ادراک سوا دو بیاض کے ان کی رسمیں اور مثالیں چھپتی ہیں۔ حقائق نہیں تو پھر مادہ جسمانیہ میں ان اشیاء کی رسموں کا حاصل ہونا کیوں جائز نہیں ہے؟ دلیل نمبر 13 کا جواب۔ تمہارے ہی اصول سے یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ شہوات و غضب اور تخیل تمہارے نزدیک احوال جسمانیہ سے ہیں، اور ان کا محل منقسم ہے، تو لازمی ہے کہ ایک جز جسم سے تو شہوت و غضب کو قائم کرو، اور دوسرے جز سے ان کے ازداد کو۔ اس سے یہ لازم ہوتا ہے کہ انسان بیک وقت کسی چیز کو چاہے بھی اور نہ بھی چاہے، اس طرح کسی پر غصہ بھی کرے اور غصہ نہ بھی کرے۔ دلیل نمبر 14 کا جواب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ قیاس مع الفارق ہے، جس سے یقین تو کیا خیال بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ نقوش عقلیہ علوم و ادراکات ہیں اور نقوش جسمانیہ اشکال و صور ہیں۔ بلا شبہ علوم اپنے حقائق میں صور و اشکال کے مخالف ہیں۔ اگر کوئی حکم کسی ماہیت کی ایک نوع پر لگتا ہو تو اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہی حکم اس نوع کی ضد پر بھی لگ جائے۔ دلیل نمبر 15 کا جواب۔
جواب یہ ہے کہ نفس جسم کے ساتھ 3 حالتوں سے خالی نہیں، یا تو کپڑے کی طرح باہر سے جسم پر چھایا ہوا ہو، یا جسم کے اندر کسی ایک عضو میں، مثال کے طور پر دماغ یا دل میں ہو، یا جسم کے سارے اعضاء میں پھیلا ہوا ہو۔ ہر صورت میں تمہارے ارادے کے مطابق اس کا کسی عضو کو حرکت میں لانا ہے، اور بغیر زمانے کے ہے، جیسے حواس خمسہ ظاہرہ کا ادراک ہوتا ہے۔ اور اگر کسی عضو کو کاٹ دیا جائے تو اس عضو میں جس قدر جسم نفس تھا وہ نہیں کٹتا، خواہ نفس اندر ہو یا باہر، بلکہ نفس اس کاٹے جانے والے عضو سے ہٹ جاتا ہے اور اس سے بغیر زمانے کے سمٹ کر جدا ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی برتن میں پانی بھر دیا جائے تو اس سے ہوا نکل جاتی ہے۔ اگر نفس جسم کے کسی خاص جگہ میں رہتا ہو تو عضو مقطوع کے ساتھ اس کا کٹ جانا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت وہ وہاں سے الگ ہو جاتا ہے، اور اگر باہر سے جسم پر چھایا ہوا ہو تو اس عضو کے حرکت دینے کے لیے اس نفس کے ارادے کے درمیان اور نفس تحریک کے درمیان زمانہ کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس صورت میں نفس کا فعل تحریک مقناطیس کے فعل کی طرح ہوگا۔ جیسے مقناطیس لوہے کو حرکت دیتا ہے جبکہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اسی طرح نفس اس عضو کو حرکت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی عینیہ یہ بکواس تم پر بھی لوٹتی ہے، کیونکہ نفس تمہارے نزدیک نہ جسم سے ملا ہوا ہے اور نہ جدا ہے، اور نہ اس میں داخل ہے اور نہ اس سے خارج ہے۔ دلیل نمبر 16 کا جواب۔ یہ اعتراض 2 متلازم اور استثنائیہ مقدموں سے مرکب ہے، اور دونوں مقدموں پر یا کسی ایک پر منع وارد ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم نہیں مانتے کہ اگر نفس جسم ہو تو یہ لازم آئے کہ کچھ نفس معلوم ہو اور کچھ مجہول، کیونکہ نفس بسیط ہے اور عناصر سے مرکب نہیں، اور نہ مختلف اجزاء سے مرکب ہے۔ پھر جب تمہیں اس کی ذات کا شعور ہو جائے گا۔ یہ منع تو مقدمہ متلازمہ پر ہوئی، رہا مقدمہ استثنائیہ، سو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ کچھ نفس کا علم ہو اور بعض نفس کا نہ ہو۔ تم نے اس کے باطل ہونے پر دلیل تو اپنی اپنی جگہ، لیکن دلیل کسی شبہ کا بھی ذکر نہیں کیا۔ یہ بات یقینی ہے کہ انسان کو کبھی اپنے نفس کا کچھ اعتبار سے شعور ہوتا ہے، تمام اعتباروں سے نہیں۔ اس شعور میں بھی لوگوں میں فرق رہتا ہے، کچھ کا شعور دوسروں کے شعور سے کئی درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ان کی طرح نہ بن جانا جو اللہ کو بھول گئے، پھر اللہ نے انہیں ان کی جانوں کو بھلا دیا۔ یہ لوگ اپنے نفسوں کو تمام اعتباروں سے نہ بھولے تھے، بلکہ اس اعتبار سے بھولے تھے جس سے نفس کے کمالات و سعادتیں اور مصلحتیں وابستہ تھیں، لیکن جس اعتبار سے ان کی شہوتیں، حظوظ نفسانیہ اور ارادے وابستہ تھے، اس خیال سے نہیں بھولے تھے۔ پھر اللہ نے ان سے ان کے نفسوں کی مصلحتوں کو بھلا دیا کہ ان کے مطابق اعمال کرتے اور ان کے عیوب نقائص دور کرتے اور کمال حاصل کرتے، لہٰذا وہ ان خیالوں سے اپنے نفسوں کے حقائق سے جاہل ہیں، اگرچہ دوسرے حوالوں سے ان کے عالم بھی ہیں۔ دلیل نمبر 17 کا جواب۔ یہ اعتراض موٹی عقل کی نشانی ہے، بلکہ جس نے یہ نقطہ اٹھایا ہے وہ عقل ہی سے خالی ہے۔ ہر جسم کا یہ خاصہ نہیں کہ اس میں دوسرے جسم کے اضافے سے ثقل پیدا ہو۔ دیکھیے، لکڑی ثقیل ہے، اس پر آگ کا جسم بڑھا دیجیے، لکڑی بالکل ہلکی ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی برتن بھاری ہے مگر جسم ہوا سے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ اصول ان بھاری اجسام میں تو کار فرما ہے جو بالطبع مرکز و وسط کو چاہتے ہیں اور اس کی طرف بالطبع حرکت کرتے ہیں، لیکن جو اجسام بالطبع بلندی کی طرف حرکت کرتے ہیں ان میں یہ اصول نہیں چلتا، بلکہ وہ بھاری جسموں کے برعکس ہیں، اور جسم ثقیل سے مل کر اسے بھی ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب جام ہمارے پاس خالی آئے تو بھاری تھے، لیکن جب خالص شراب سے بھر کر آئے تو ہلکے ہو گئے۔
معلوم ہوا کہ شراب لے کر اڑ جائیں گے۔ اس طرح جسم روحوں سے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ دلیل نمبر 18 کا جواب: یہ شبہ فاسد اور غلط دلیل ہے، کیونکہ تمام کیفیات و صفات میں اشتراک کے اجسام واجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجسام کی صفتوں، کیفیتوں اور طبیعتوں میں اختلاف پیدا کیے ہیں۔ کچھ اجسام دیکھے جاتے ہیں، بعض ٹٹول کر معلوم کیے جاتے ہیں، کچھ نہ دیکھے جاتے ہیں نہ ٹٹولے جاتے ہیں، کچھ رنگین ہیں، کچھ رنگ کے بغیر ہیں، کچھ حرارت و برودت کو قبول نہیں کرتے اور کچھ قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نفس کی مخصوص حالتیں ہیں جن میں جسم شامل نہیں، ان میں ہلکا پن، بھاری پن، حرارت و برودت اور سختی و نرمی پائی جاتی ہے۔ تم ایک شخص کو انتہائی بھاری دیکھو گے جبکہ اس کا جسم کافی کمزور ہے، اور ایک شخص کو انتہائی ہلکا پاؤ گے جبکہ اس کا جسم بہت بھاری ہے۔ کسی کے دل میں نرمی اور رحم پاؤ گے اور کسی کا دل خشک پتھر پاؤ گے۔ جو حصے سلیم کا ملک ہوتا ہے وہ کچھ نفسوں کی سڑی ہوئی لاش جیسی بو سونگھ لیتا ہے، اور کچھ نفسوں کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راہ خوشبودار تھی، اور بعد میں آنے والا جان جاتا تھا کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی اور دل کی خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو بھی بڑی پیاری تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم و روح کی فرمانبردار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جسم سے جدا ہو کر روح سے یا تو انتہائی پیاری خوشبو جس کے سامنے مشک بھی کچھ نہیں پھوٹ پڑتی ہے، یا سڑی ہوئی لاش سے بھی زیادہ بدبو آنے لگتی ہے۔ اگر زکام کا غلبہ نہ ہوتا تو حاضرین سونگھ لیا کرتے۔ بہت سے لوگ سونگھ بھی لیتے ہیں، جس طرح کہ اکثر لوگوں نے بتایا ہے۔ خود رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینا اس کی سچائی کی ضمانت ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مومنین کی روحیں چمکدار اور کفار کی سیاہ ہوتی ہیں، اس لیے روحوں کی مختلف کیفیات کا انکار انتہائی جاہل شخص ہی کر سکتا ہے۔ دلیل نمبر 19 کا جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ ضروری نہیں مانتے کہ کیونکہ تم نے اس پر دلیل تو اپنی اپنی جگہ لیکن کوئی شبہ بھی قائم نہیں کیا، اور اگر لزوم کو مان لیں تو نفی لزوم کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ روح حواس سے معلوم ہو جاتی ہے، اسے ٹٹولا بھی جا سکتا ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور اس کی بری اچھی خوشبو سونگھی بھی جاتی ہے، جس طرح پہلے بیان ہو چکا ہے، اس لیے ہمارے مشاہدے میں نہ آئے۔ اس کے علاوہ فرشتہ جسم ہے لیکن ہمارے حواس میں سے کسی حادثہ کے دائرے میں بھی نہیں آتا۔ اسی طرح جن اور شیطان اپنی لطافت کی وجہ سے نہیں سماتے۔ حواس کے دائرے میں آنے کے اعتبار سے اجسام میں بہت فرق ہے، لیکن اجسام اکثر حواس سے معلوم ہو جاتے ہیں، کچھ اکثر سے بھی معلوم نہیں ہوتے، کچھ ایک ہی حادثہ سے معلوم ہو جاتے ہیں، اور کچھ اکثر احوال میں ادراک کے دائرے ہی میں نہیں آتے۔ کبھی کبھی ان کا پتہ چل بھی جاتا ہے، یا تو اس لیے کہ ان کا پتہ چلنا ہمارے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے ادراک نہیں ہو سکتا، یا وہ ہمارے ادراک حواس سے لطیف تر ہیں۔ مثال کے طور پر جو جسم رنگدار نہیں اسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مثلاً ہوا اور اپنے عنصر میں آگ اور جن میں بو نہیں، جیسے آگ، پتھر، شیشہ وغیرہ، ان کا قوت شامہ سے پتہ نہیں چلتا، اور جو ٹٹولنے سے معلوم نہیں ہوتے، وہ قوت لامسہ کے بس کی بات نہیں، جیسے رکی ہوئی ہوا۔ نیز اصل مدرک تو روح ہے، جو ان حواس کے مدراک کو آلات کے واسطوں سے معلوم کرتی ہے۔ اس لیے روح حادثہ مدد کے ہے کہ حادثہ اگرچہ محسوس نہیں ہوتا اور اجسام و اعراض محسوس ہوتے ہیں، اور روح انہیں محسوس کرتی ہے۔ روح ایک دوسرے کے بعد آنے والے اعراض جیسے فضائل و رذائل کا محل قابل ہے، جیسے اجسام میں ایک کے بعد دوسرے آنے والے اعراض قبول کر لیتے ہیں۔
محض روح اپنے اختیار سے متحرک ہے اور بدن کو جبراً و قہراً حرکت دیتی ہے، وہی جسم میں اثر پیدا کرتی ہے اور اس سے متاثر ہوتی ہے، اسی کو درد ہوتا ہے، اسی کو لذت حاصل ہوتی ہے، اسی پر سرور و علم طاری ہوتے ہیں، یہی خوش و ناخوش ہوتی ہے، یہی خوشحال و بدحال ہوتی ہے، یہی محبت و نفرت کرتی ہے، یہی یاد کرتی ہے اور بھولتی ہے، یہی چڑھتی اترتی ہے اور یہی پہچانتی اور نہیں پہچانتی ہے۔ ان کے آثار اس کے وجود سب سے بڑے ثبوت ہیں۔ جس طرح کائنات بنانے والے کے آثار اس کے وجود و کمال پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ آثار کی دلالت اپنے مؤثر پر بدیہی ہے۔ روحوں کے اثرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اہل حس سلیم اور طبع مستقیم روحوں کے اثرات کا انکار نہیں کر سکتے، خصوصاً جب روحیں جسم کی مصروفیات سے ایک طرح کی آزادی حاصل کر لیں، پھر حسب دان کی قوتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، خصوصاً جب خواہشات کی مخالفت بھی پائی جاتی ہو اور انہیں اعلیٰ اخلاق مثال کے طور پر پاک دامنی، بہادری اور سخاوت وغیرہ پر ابھار دیا گیا ہو اور غلط عادتوں سے محفوظ رکھا گیا ہو۔ اس وقت روحوں کی تاثیر اس عالم میں بڑی زبردست ہوتی ہے، جس سے جسم اور اعراض جسم عاجز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر روح بڑی سے بڑی چٹان کو بھی ایک نگاہ سے توڑ دیتی ہے، جانور کو دیکھ کر ہلاک کر دیتی ہے، کسی نعمت پر نظر ڈال کر اسے تباہ کر ڈالتی ہے۔ یہ چیزیں تمام لوگ جانتے ہیں۔ نظر لگنے کی حقیقت۔ لوگ نظر لگنا اسی کو کہتے ہیں اور اثر کو آنکھوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جبکہ یہ آنکھ کا اثر نہیں بلکہ روحانی اثر ہے اور اس روح کا اثر ہے جو زہریلی اور ردی کیفیت سے متصف ہے۔ یہ اثر کبھی تو بذریعہ آنکھ کے ہوتا ہے اور کبھی براہ راست ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے کسی نعمت کی تعریف کی جائے اور اس کی کیفیت سے اس کا نفس متکیف ہو کر اسے ختم کر دے۔ تم جسموں میں روح کی تاثیر نہیں دیکھتے کہ روح صرف جسم کے سامنے آ کر اس میں ارتعاش یا سرخی یا زردی پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر وہ آثار ہیں جو جسم کی تاثیر اور اس کے اعتراض سے خارج ہیں، کیونکہ جسم انہیں اجسام سے مخصوص اثر کرتا ہے جو اس کے سامنے ہوں اور اس سے ملے ہوئے ہوں۔ ہمیشہ سے لوگ عالم میں اثر انداز روحوں کی تاثیر کو تسلیم کرتے چلے آئے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، جس طرح مشرکین کا کام ہے، اور ان کے اثرات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نظر کا اثر زائل کرنے کا ایک طبعی علاج۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر لگانے والا اپنی بغلیں اور اپنے گندگی کے مقامات پانی سے دھو کر اس پانی کو اس پر ڈالے جس سے نظر لگی ہے، اس سے اس کی روح کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ یہ امر طبعی کے سبب سے ہے جسے اللہ تعالیٰ کی حکمت نے چاہا ہے، کیونکہ نفس امارہ کو ان گندے مقامات سے ایک قسم کا ساتھ رہتا ہے اور وہ ان سے مانوس ہوتا ہے، اور خارجی خبیث روحیں اس کی مدد کرتی ہیں اور اکثر گندے مقامات سے مانوس رہتی ہیں، کیونکہ ان مقامات و ارواح خبیثہ میں مناسبت ہے۔ پھر جب یہ مقامات پانی سے دھو دیے جاتے ہیں تو ان میں جو آگ ہے وہ بجھ جاتی ہے، جیسے گرم فولاد کی سخت گرمی پانی سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ پانی نظر والے پر ڈالا جاتا ہے تو وہ آگ جیسی سمیٹ جو نظر لگانے والے کی طرف سے پہنچی ہے پانی سے بجھ جاتی ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ جس پانی میں فولاد بجھا دیا جائے اس پانی سے کئی بیماریاں اور درد ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی اس سے متعدد بیماریوں اور تکالیف سے نجات ملتی ہے۔ خواب میں روحوں کو ایک قسم کا تجرد حاصل ہوتا ہے، اس حالت میں بھی ارواح کی تاثیر کا لوگوں کو تجربہ ہے اور کئی عجائبات مشاہدے میں آئے ہیں جن کے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ کچھ خواب ہم اوپر بتا چکے ہیں، اس لیے عالم ارواح عالم اجسام کے آثار سے حیرت انگیز ہیں، بلکہ اس عالم میں بھی جس قدر انسانی آثار ہیں وہ سب جسموں کے ذریعوں سے روحوں کے آثار ہیں۔ ان اثرات کی گاڑی کے دو پہیے
روح اور جسم ہیں، دونوں اکٹھے ہو کر تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ پھر روح سے ایسے آثار بھی سرزد ہوتے ہیں جن میں جسم کا کوئی حصہ نہیں، لیکن جسم سے کوئی اثر سرزد نہیں ہوتا جس میں روح کا حصہ نہ ہو۔ دلیل نمبر 20 کا جواب: ہم مانتے ہیں کہ طول و عرض اور عمق مادہ ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ روح بھی مادہ ہی سے پیدا کی گئی ہے اور اس کی بھی ایک مستقل شکل و صورت ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ اگر اس کا مادہ نفس ہوگا تو دو نفسوں کا اجتماع لازمی ہو جائے گا، اور اگر نفس نہ ہوگا تو روح جسم اور صورت سے مرکب ہوگی، صحیح نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ روح کا مادہ روح نہیں، جیسے انسان کا مادہ انسان اور جن کا مادہ جن اور حیوان کا مادہ حیوان نہیں۔ تمہارا یہ کہنا کہ اس حالت میں روح جسم و صورت سے مرکب ہوگی ایک غلط تشریح ہے، کیونکہ اس حالت میں یہ لازم آتا ہے کہ روح مادہ سے مخلوق ہو اور اس کی معین شکل و صورت ہو۔ تم نے اس کی مخالفت میں حجت قطعی یا ظنی تو کیا کوئی شبہ بھی پیش نہیں کیا۔ دلیل نمبر 21 کا جواب: اس سے تمہاری مراد یہ ہے کہ اگر ہر جسم خارج میں تقسیم کے قابل ہے تو صحیح نہیں، کیونکہ سورج، چاند اور تارے خارجی تقسیم قبول نہیں کرتے، جوہر فرد کے قائل نہیں۔ ان کے نزدیک تو ظاہر ہے، اور جو متفق ہیں ان کے نزدیک جوہر متحیر اور ناقابل تقسیم ہے۔ اچھا، اگر ہم تقسیم مان بھی لیں تو کیا خرابی ہے؟ تم کہتے ہو کہ اگر روح کا ہر جز روح ہو تو ایک انسان میں بھی بہت سے نفوس کا اجتماع ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اس وقت ضروری ہوتا ہے جب روح کی بالفعل تقسیم ہو جاتی ہے، اور یہ ناممکن ہے۔ تم کہتے ہو کہ اگر ہر جزو کو روح نہ مانا جائے تو مجموعہ بھی روح نہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ تشریح بھی غلط ہے اور بہت سی جگہ ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت سی ایسی صورتوں، حالتوں میں سامنے آیا ہے کہ ان پر اجتماع اجزاء کے وقت ہی حکم ثابت ہوتا ہے، جیسے گھر، انسان، دست وغیرہ۔ دلیل نمبر 22 کا جواب: حفاظت و بقا زندگی کے لیے جسم کے روح کی طرف محتاج ہونے سے روح کا روح کی طرف محتاج ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور ایسے قیاس پر مبنی ہے جو سراسر غلط ہے، کیونکہ ہر جسم حفظ و بقا میں روح کا محتاج نہیں، جیسے معاون کے اجسام اور ہوا، پانی، مٹی، آگ اور تمام جمادات کے اجسام وغیرہ۔ تم کہو گے کہ یہ زندہ اور ناطقہ نہیں۔ ہم کہیں گے تب تو دلیل کی یہ صورت ہوئی کہ ہر زندہ ناطق کا جسم حفظ و بقا میں روح کا محتاج ہوتا ہے، مگر یہ مقدمہ بھی غلط ہے، کیونکہ جن اور ملائکہ زندہ اور ناطق ہیں اور اپنی بقا کے لیے دوسری روحوں کے محتاج نہیں۔ تم کہو گے ہمارا موضوع بحث جن اور ملائکہ نہیں، کیونکہ وہ اجسام متخیرہ نہیں۔ ہم کہیں گے کہ تم گفتگو ان کے ساتھ کر رہے ہو جن کا اللہ اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان ہے، لیکن جن کا ان پر ایمان نہیں، اس کے ساتھ روح کے بارے میں گفتگو ہی بیکار ہے، کیونکہ وہ خالق ارواح پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی شریعت پر جسے اس کے رسول لے کر آئے ہیں ایمان نہیں رکھتے، اور جن پر مشاہدہ بمائے دلیل ایمان کے گواہ ہے، اس کو چھوڑے ہوئے ہے، کیونکہ جنوں اور فرشتوں کے اس عالم میں جو آثار ان کے رب کے حکم سے مشاہدے میں آ چکے ہیں، ان کا انکار ممکن نہیں، اور نہ اس کا انکار ممکن ہے کہ وہ موجود ہیں، اور نہ اس کا کہ انسان کی قوت ان پر قادر نہیں۔ دلیل نمبر 23 کا جواب: دو کثیف جسموں کا ایک مکان میں آپس میں ملنا ناممکن ہے، لیکن لطیف کا کثیف میں داخل ہونا اور سرایت کر جانا ناممکن نہیں۔ اس کے علاوہ تداخل اجسام کا مسئلہ ہی غلط ہے۔ پانی لکڑی میں اور بادل میں شامل ہے، آگ فولاد میں داخل ہو جاتی ہے، اور غذا جسم کے تمام حصوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آسیب زدہ میں جن داخل ہو جاتا ہے، اس لیے روح اپنی لطافت کی وجہ سے جسم کے ایک ایک حصے میں سرایت کیے ہوئے ہے، اور اس کے لیے جسم ایسے ہیں جیسے پرندے کے لیے ہوا۔
مزید روح کا مکان جسم ہے اور جسم کا مکان وہ ہے جس میں جسم سمایا ہوا ہے۔ اس قسم کا تداخل ناممکن نہیں ہے۔ پھر جب روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اس کا دوسرا مکان ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ روح کا جسم میں داخل ہونا مٹی میں پانی کے سرایت کرنے سے اور جسم میں روغن کے سرایت کرنے سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ اس لیے یہ فاسد شبہ نقلی اور دلائل عقلی سے ٹکرانے کے قابل ہی نہیں۔ اللہم وفقنا للحق والحق ان یتبع۔ 20واں حصہ، کیا روح و نفس ایک ہی ہیں یا مختلف ہیں؟ کیا روح و نفس ایک ہی ہیں یا مختلف ہیں؟ اس مسئلہ میں بھی لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ اکثریت کے نزدیک ایک ہی ہیں، مگر کچھ نے دو مخالف حقیقتیں بھی تسلیم کی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس پر تفصیل سے بحث کریں گے۔ نفس کے مختلف مطالب۔ نفس کے بہت سے مطلب ہیں۔ نمبر 1، روح جوہری۔ نفس روح ہے، کہتے ہیں خرجت نفسہ، یعنی اس کی روح نکل گئی۔ نمبر 2، خون کہتے ہیں سالت نفسہ، یعنی اس کا خون نکل گیا۔ روایت میں ہے ترجمہ، یعنی جس کے بہنے والا خون نہ ہو، اگر پانی میں وہ مر جائے تو پانی گندا نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جسم۔ ترجمہ، مجھے بتلایا گیا کہ بنو تمیم نے اپنے بیٹوں کو منذر کے جسم کے خون میں شامل کر دیا۔ نمبر 4، نظر کہتے ہیں اصابت النفس فلانا، یعنی فلاں کو نظر لگ گئی۔ لیکن میرے خیال میں اس جملہ میں نفس کا مطلب روح ہے، چونکہ نظر کی راہ سے روح اپنا اثر ڈالتی ہے، اس لیے کہتے ہیں نظر لگ گئی، جس کے معنی یہ ہے کہ روح بد کا اثر ہو گیا۔ نمبر 5، ذات، شخص۔ قرآن نے ذات کے لیے بھی لفظ نفس کا استعمال کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَسَلَّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، اور کل نفس بما کسبت رہینہ، یعنی اپنی ذاتوں پر سلام کرو، جس دن ہر ذات اپنی ذات کی طرف سے جھگڑتی ہوئی آئے گی اور ہر شخص اپنی کمائی کے ساتھ گروی ہے۔ اور روح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور اخرجوا انفسکم، اور وَنَهِ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور ان النفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یعنی اے اطمینان والی روح، اور اپنی روحیں نکالو، اور اس نے روح کو خواہش سے روک لیا، اور واقعی روح برائی کی طرف کھینچنے والی ہے۔ روح کا اطلاق نہ تنہا بدن پر ہوتا ہے، نہ روح اور جسم دونوں پر۔ روح کے بہت سے معنی ہیں۔ قرآن حکیم میں روح کے کئی معنی ہیں۔ نمبر 1، حکم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنا حکم بھیجا۔ نمبر 2، وحی، یُلْقِی الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، اور يُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، یعنی اللہ نے اپنے جس بندے پر چاہا وحی اتار دی، اور اللہ فرشتوں کو وحی دے کر اتارتا ہے۔ وحی کو روح کہنے کی وجہ۔ وحی کو روح اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مفید زندگی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ زندگی وحی کے بغیر صاحب زندگی کے لیے فائدہ مند نہیں، بلکہ اس سے اچھی جانور کی زندگی ہے، کیونکہ وہ انجام کے لحاظ سے سلامتی والی ہے۔ روح کو روح کہنے کی وجہ۔ روح کو روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے جسم کی زندگی ہے۔ ہوا کو بھی ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ یہ اجوف واوی ہے، اس لیے اس کی جمع ارواح آتی ہے۔ بقول شاعر، اذا ذہبت الارواح من نحو ارضکم، مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری زمین کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں تو ان میں سے ایک اپنے کلیجے میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں، اسی سے روح، ریحان اور آرام ہے۔ نفس کو روح کہنے کی وجہ۔ نفس کو روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے زندگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ لفظ یا تو نفیس سے بنا ہے اور اپنی نفاست و شرافت کی وجہ سے نفس کہلایا، یا تنفس، سانس لینا، نکلنا سے بنا ہے
اور جسم میں زیادہ آنے جانے کی وجہ سے نفس کہلایا۔ اسی سے نفس سانس مہلت ہے۔ سونے کی حالت میں انسان سے روح نکل جاتی ہے اور بیداری کی حالت میں واپس آ جاتی ہے، اور موت کے وقت بالکل ہی نکل جاتی ہے اور قبر میں سوال کے وقت لوٹ آتی ہے، پھر سوال کے بعد نکل جاتی ہے، پھر موت کے بعد زندگی کے وقت واپس آئے گی۔ نفس اور روح میں فرق ذاتی نہیں بلکہ صفاتی ہے۔ خون کو نفس کہنے کی وجہ: خون کو نفس اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ خون نکلنے سے جس سے موت آ جائے، نفس کا نکلنا ضروری ہوتا ہے، اور نفس کی طرح زندگی خون پر بھی موقوف ہے۔ قول شاعر: نسیل علی حد ضباط نفوسنا، یعنی یہ ہے کہ تلواروں کی دھار پر ہمارے خون بہتے ہیں۔ کہتے ہیں فاضت نفسہ، خرجت نفسہ، فارقت نفسہ، اس کا خون بہہ گیا، روح نکل گئی، روح جدا ہو گئی۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے اس کی روح نکل گئی اور جدا ہو گئی، لیکن فیض میں بہنا پایا جاتا ہے، اور افاضہ کثرت سے بہنے کو کہتے ہیں۔ افاضہ میں اختیار کا مطلب ہے اور فیض میں بے قراری کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے موت کے وقت روح کو بہنے نکلنے کا حکم دیتا ہے، پھر وہ نکل پڑتی ہے۔ محدث فقہا اور صوفیاء کے ایک گروہ کا قول ہے کہ روح اور نفس دونوں میں ذاتی فرق ہے۔ روح و نفس کے بارے میں مقاتل بن سلیمان کا قول: مقاتل بن سلیمان سے روایت ہے کہ انسان کے لیے زندگی روح اور نفس سے ہے۔ سونے کی حالت میں اس کا نفس جو صاحب عقل اور سمجھ، صاحب دانش ہے، نکل جاتا ہے، لیکن جسم سے جدا نہیں ہوتا، جیسے لمبی رسی کی طرح شعاعیں ہوں۔ پھر سونے والا اپنے نکلے ہوئے نفس ہی کی وجہ سے خواب دیکھتا ہے، اور حیات و روح اس کے جسم میں باقی رہتی ہے، جن کی مدد سے وہ کروٹ و سانس لیتا ہے، اور جب بیدار ہو جاتا ہے تو فوراً تیزی سے نفس لوٹ آتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے خواب ہی میں مارنا چاہتا ہے تو اس کے نکلے ہوئے نفس کو روک لیتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ حالت خواب میں نفس نکل کر اوپر چڑھتا ہے اور خواب دیکھتے وقت واپس آ کر روح کو بتا دیتا ہے، پھر روح انسان کو اطلاع دیتی ہے اور صبح اٹھ کر اسے تمام خواب یاد ہوتا ہے۔ روح و نفس کے بارے میں ابن مندہ کا قول: ابن مندہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے روح و نفس کی تعریف میں اختلاف کیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نفس مٹی اور آگ سے مرکب ہے اور روح نور و روحانیت سے۔ کچھ کے نزدیک روح لاہوتی ہے اور نفس ناسوتی، اور نفس سے انسان کی آزمائش ہے۔ محدث کہتے ہیں کہ روح و نفس میں ذاتی فرق ہے۔ نفس کی سلامتی روح پر ہے، نفس صورت ہے، خواہش و شہوت اور آزمائش اس میں معجون مرکب ہے۔ انسان کا نفس سے زیادہ دشمن کوئی نہیں۔ نفس دنیا ہی طلب کرتا ہے اور دنیا ہی سے اسے محبت ہے، اور روح آخرت کی دعوت دیتی ہے اور آخرت کو ترجیح دیتی ہے۔ خواہش کو نفس کے تابع بنا دیا گیا اور شیطان کو نفس و ہوا کے تابع بنا دیا گیا۔ فرشتہ عقل و روح کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی الہام و توفیق سے مدد فرماتا ہے۔ روح کے متعلق کچھ لوگوں کے اقوال: کچھ کے نزدیک روح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کا علم انسان پر پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ کچھ کے نزدیک روح اللہ تعالیٰ کے نور اور زندگی میں سے روشنی اور زندگی ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ کیا ارواح جسم اور نفسوں کی موت سے مر جاتی ہیں یا نہیں۔ کچھ کے نزدیک روحوں کو موت نہیں اور نہ ان میں بوسیدگی آتی ہے۔ ایک جماعت کے نزدیک روح انسان کی طرح ہاتھ پاؤں، آنکھ، ناک، کان اور زبان رکھتی ہے۔ کچھ کے نزدیک مومن کی 3 روحیں ہیں اور کافر و منافق کی 1 ہے۔ کچھ کے نزدیک انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقوں کی 5 روحیں ہیں۔ بعض کے نزدیک ارواح روحانیہ ہیں اور ملکوت سے پیدا ہوئی ہیں، اور جب صاف شفاف ہو جاتی ہیں تو عالم ملکوت کی طرف واپس جاتی ہیں۔ ہمارا محاکمہ: میں کہتا ہوں جو روح قبض کی جاتی ہے وہ ایک ہی ہے اور اسی کو نفس کہتے ہیں، اور جس روح سے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی مدد فرماتا ہے وہ روح اور ہے، انسانی روح نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
ایدیہم بروح من، یعنی اللہ نے اپنی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ اسی طرح کی وہ روح ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو قوت بخشی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یتّکا بروح القدس، جب ہم نے آپ کی پاک روح سے تائید فرمائی۔ اسی طرح وہ روح وہی دوسری ہے جسے اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ جسم کے قواق کو بھی ارواح کہہ دیتے ہیں، جیسے روح باصرہ، روح شامہ، روح سامعہ وغیرہ۔ دراصل یہ روحیں اجسام میں ودیت کی ہوئی قوتیں ہیں جو جسم کی موت سے مر جاتی ہیں۔ ان سب سے ایک خاص معنی پر بھی روح کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان و محبت، توبہ و قبولیت اور اس کی رغبت و طلب پر اس روح کی نسبت روح کی طرف ایسی ہے جیسے روح کی نسبت جسم کی طرف ہے۔ جب اصل روح اس سے محروم ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے بمنزلہ اس جسم کے ہوتی ہے جس کی روح ختم ہو۔ یہ وہ روح ہے جس سے اہل معرفت و طاعت کی مرد کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں میں روح ہے اور فلاں میں روح نہیں، بے وقوف ہے، خالی ڈنکا ہے وغیرہ۔ اس علم کی بھی روح ہے اور بھروسہ اور سچائی کی بھی روح ہے، اور ان روحوں کے اعتبار سے لوگوں میں مرتبوں کے لحاظ سے بڑے بڑے فرق ہیں۔ کچھ پر یہ روحیں غالب ہوتی ہیں اور انہیں روحانی بنا دیتی ہیں، اور کچھ ان سب سے یا اکثر سے محروم ہوتے ہیں اور سفلی بہیمی بن جاتے ہیں۔ واللہ المستعان۔